अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अबू बकर कादरी। आप देख रहे हैं सावल नेटवर्क न्यूज़। आज मैं मौजूद हूं बर सग़ीर व पाक व हिंद की अज़ीम सूफ़ी बुज़ुर्ग शख्सियत दरबार आलिया सिवाग शरीफ ख्वाजा हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम हसन पीर सिवाग रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार शरीफ के साए में। तो आज मेरा यहाँ आने का मकसद ये था कि आप दोस्तों ने काफ़ी सवालात किए, उनके जवाबात के लिए यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं दरबार आलिया सिवाग शरीफ की ज़ीबो ज़ीनत और रूह रवां दरबार आलिया सिवाग शरीफ, नौजवान आलिम दीन है, इफ्तिखार मिल्लत साहिबजादा पीर मोहम्मद इफ्तिखार हसन अल हसनी साहब। आज मैं उनके साथ मौजूद हूँ। इन्होंने एक आगाज़ किया था इत्तेहाद अहल सुन्नत के हवाले से, एक तहरीक चलाई थी इत्तेहाद अहल सुन्नत के हवाले से। तो वो तहरीक इसी आस्ताना पाक से चली और वो दुनिया के बल्कि हमारे पाकिस्तान के कोनों कोनों में साहिबजादा साहब गए। उन्होंने नामवर उलमाए कराम व पीरान उज़ाम से मुलाकातें की और उनसे इत्तेहाद अहल सुन्नत के हवाले से गुफ्तगू की। तो आइए चंद सवालात हैं इस हवाले से, उनके जवाबात पीर साहब की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजूर आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने एक तहरीक का आगाज़ किया इत्तेहाद अहल सुन्नत। तो ये आपने इत्तेहाद अहल सुन्नत का सफ़र जो तय किया, ये कैसे किया? आपको ख़्याल कैसे आया कि आप इत्तेहाद अहल सुन्नत के लिए टाइम निकालें? फिर आपने जो है ना बड़ा तवील सफ़र किया, फिर काफ़ी सारे उलमा के पास आप तशरीफ़ ले गए। तो ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और इसके क्या समरात आपके सामने आए? जी बहुत शुक्रिया बकर कादरी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने इस प्लेटफॉर्म से हमें मौका दिया अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का। तो सबसे पहली बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम अहले सुन्नत या उम्मत के हवाले से हम बढ़ चुके हैं। और माशरे के अंदर देखा जाए तो हर इंसान की, हर उलमा की, हर मशाइख की अपना एक तर्ज़ ज़िंदगी है और तरीक़ाकार है। उसमें हमें कोई उसमें हमारा इख्तलाफ नहीं है। लेकिन जो हमारे अकाबरीन यानी 1400 साल से अहले सुन्नत व जमात के जो नज़रियात हैं, वो नज़रियात इस वक्त मुंतशिर हो गए हैं। यानी इस तरह समझें कि जो बड़े बड़े उलमाए किराम ऐसे हैं, मशाइख उज़ाम ऐसे हैं कि वो बाज़ औक़ात मिंबर और स्टेजों पर वो बातें करते हैं जो यानी हमारे बुज़ुर्गों के बयान और उनकी गुफ्तगू के मनाफी है। तो मेरा मकसद ये है कि हम सब इकट्ठे हो जाएं और जो हमें अल्लाह ताला ने जो ताकत दी है, जो मनसब दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह से हम कोशिश करें कि हम ये बिला तफरीक ये देखें कि सुरवर्दी खनका हो, कादरी खनका हो, या मिसाल तौर पर चिश्ती हो, नक्शबंदी हो, या बड़े सलासुल अवैसी हो, कोई भी सिलसिला है, उन तमाम अकाबरीन उलमाए किराम मशाइख उज़्ज़ाम तमाम नज़रियात को एक ही प्लेटफार्म पर लेके आना चाहता हूँ कि देखें हमारे तर्ज़ ज़िंदगी मुख्तलिफ होगी, हमारी नज़रियात सारी सोचें मुख्तलिफ होंगी, हमारा रहना सहना अलग होगा, लेकिन हमारे नज़रियात एक हैं जो शुरू से देखे जाएँ हमारे अहले सुन्नत जमात की, उसमें कोई भी इख्तलाफ नहीं है। जो कि इस वक्त मौजूदा दौर जो जिस वजह से मैं चला हूँ कि इस मौजूदा दौर में हम आला हज़रत और मुजद्दिद अल-रसानी शेख अहमद सरंदी फ़ारूकी रहमतुल्लाह अलैह आपके जो फ़िक्र और नज़रियात हैं, अगर हम सारे अहले सुन्नत इस पर इकट्ठे हो जाते हैं तो मुझे यकीन है कि जो भी छोटी मोटी इख्तलाफात हैं, खलफशें हैं, अल्लाह ताला करम फरमाएगा और अल्लाह ताला इससे बेहतरी फरमाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि जो मैं चला हूँ, मुख्तलिफ़ मशाइख उज़्ज़ाम उलमाए किराम से मिला हूँ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स के बदौलत मैं ये कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। पीर साहब, आप काफ़ी सारे उलमाए कराम से मुलाकात कर चुके हैं, तो उन्होंने आपको कोई इकट्ठे बैठने की यकीन दहानी भी करवाई है? जी 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 बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अटक गया दरिया रामत शरीफ, फिर ईदगाह शरीफ इस्लामाबाद, फिर उसके बाद लाहौर अब्दुल सत्तार सईदी साहब से गुफ्तगू की, अर्ज़ की उनसे, डॉक्टर साहब से, कमज़ोर उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह भी करीब में मैं गया था जनाब कैद तहरीक हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ साद हुसैन रज़ी साहब मदद आपके पास गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं कराची भी गया, उसके हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से मिला, जनाब सैयद मुज़फ़्फ़र हसन शाह साहब इस्लामाबाद में थे, कॉल पर बात हुई तो आपने फरमाया तो यकीन दहानी फरमाई। आपने फरमाया मैं जो भी प्लेटफार्म देंगे इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आऊँगा, इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद के लिए पूरी कोशिश करूँगा। सरवत इजाज़ कादरी साहब से
جو سنی تحریک سربراہ ہیں ان سے ملاقات ہوئی، شاہ عبدالحق صاحب سے گفتگو ہوئی تو وہ کورس شروع تھا تو انہوں نے فرمایا تھا انشاءاللہ دوبارہ بیٹھک ہوگی. تو تقریباً دیکھا جائے تو تمام علماء کرام اور مقابرین نے یقین مانے. جو میرا دل بڑا ہے، جو میں جس وجہ سے میں دوبارہ ایک اسٹرگل کر رہا ہوں، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ العزیز سب کا دل یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں. صاحبزادہ صاحب، ہمیں عوام نے آپ کے بارے میں ہم سے پوچھا ہے. جی عوام کہتی ہے کہ صاحبزادہ صاحب اتحاد اہل سنت کے لیے نکلے ہیں، تو کیا صاحبزادہ صاحب خود اس کو لیڈ کریں گے یا ان علماء میں سے آپ نے کسی کو چنا بھی ہے جو اتحاد اہل سنت کا قائد بنے اور سب علماء و مشائخ ان کے پیچھے چلے؟ تو آپ کی نظر میں پہلے تو عوام کا سوال ہے کہ کیا آپ خود قائد بننا چاہتے ہیں، آپ خود لیڈر بننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ایک کو لیڈر بنا کے اتحاد اہل سنت کا نام دے کر اس کو لیڈر بنائیں گے؟ تو اس حوالے سے ذرا اپنا خیالات کا اظہار فرمائیں. جی 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 بالکل، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. دیکھیں یہ اسی چیز کے اوپر کئی دفعہ سوشل میڈیا کے اوپر میں پڑھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یہ اپنی دکانداری چلا رہا ہے، یہ اپنے آپ کو یعنی پاپولر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیں الحمدللہ ثم الحمدللہ جس پلیٹ فارم سے میں گفتگو کر رہا ہوں، آستانہ الاسراج شریف لاکھوں کروڑوں ملک میں نہیں بلکہ غیر ملک میں بھی اس بات کا فیضان بھی ہے، سلسلے بھی ہیں اور نسبتیں بھی موجود ہیں. تو مجھے خود جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یعنی اپنی زندگی میں کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے، ذات کے حساب سے دیکھا جائے مجھے کوئی پاپولرٹی نہیں چاہیے، لیکن یہ جو مقصد لیے پھر رہا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. تو میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہ سب لیڈر ہیں، صوبے بڑے ہیں، مفتی محب الرحمان صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، اسی طرح حافظ سعد حسین رضوی صاحب وہ اپنی جگہ لیڈر ہیں، اسی طرح جو بھی خانقاہ کے جو بڑے مشائخ عظام میں بزرگ ہیں وہ ہمارے لیڈر ہیں. بات لیڈر کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ نظریات ایک کر لیں. جب ایک نظریات کر لیں گے تو اس نظریات متفق نظریات میں انسان ایک کو لیڈر بذات ویسے بھی کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے کسی ایک کو، میرا ایک ذاتی نظریہ ہے. اب دیکھیں اس ٹائم ہم بڑھ چکے ہیں، جب مطلب رضوی یا جلالی ایک گروپ ہے، مطلب اپنے نظریات بن گئے، اپنی بھی سوچیں بن گئی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک ایسا سسٹم بن جائے کہ ایک لوگ پولیٹکس کر رہے ہیں وہ بھی مذہبی جماعت ہے، ایک لوگ مذہبی ونگ ہو، یعنی ایک سیاست کو چلانے والی ہو، ایک مذہبی چلانے والی ہو، تو بڑے چھوٹوں پر شفقت فرمائیں، چھوٹے بڑوں کا ادب کریں، تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن جو میں اتحاد اہل سنت کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، جو میرا پہلا فیز ہے یعنی اس اتحاد کا، اس کے علاوہ انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے تمام علماء کرام اور مشائخ عظام کو. لیکن جو پہلی فرسٹ پریورٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طرح سے انشاءاللہ العزیز کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب اور ساتھ ہی حافظ سعد حسین رضوی صاحب، آپ دونوں شخص خاص کو اکٹھا کر لیں. اور اگر ان لوگوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو بہت سارے نظریات انشاءاللہ وہ اکٹھے ہو جائیں گے، سوچیں اکٹھی ہو جائیں گی، اہل سنت اکٹھی ہو جائے گی. اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک اتحاد اہل سنت کی وجہ سے ایک پلیٹ فارم دیں گے جس میں بہت بڑے علماء بھی ہوں گے، تمام خانقاہیں ہوں گی، تمام سلاسل ہوں گے. اس کے ساتھ کا وہ میرا سوال ہے کہ جی اگر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں عوام الناس کے لیے کوئی ایک آپ کا ارادہ ہے بھی، آپ کوئی پروگرام بھی رکھیں گے اس حوالے سے؟ جی اور اگر رکھیں گے تو وہ کب رکھیں گے؟ جی انشاءاللہ ارادہ جو ہے وہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، اس میں تو تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ فوری ہو جائے گا، لیکن میں پورا پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز کہ ہم ایک جو آل پاکستان اتحاد اہل سنت کانفرنس ہوگی جس میں تمام مشائخ الزام، تمام علماء کرام موجود ہوں گے اکٹھے. تو میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ وہ نومبر یا دسمبر سردیوں میں، شاید وہ آگے بھی جا سکتی ہے، لیکن اسی کے دوران ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا دن کے ٹائم ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے کہ تمام آل پاکستان کے علماء جو خاص طور پہ معتبر ہیں اور مشہور بھی ہیں، جن کی فالوئنگ بھی ہے، ہم چاہتے ہیں وہ ایک سٹیج پر اپنا ہاتھ پکڑیں تو انشاءاللہ امت اکٹھی ہو جائے گی، اہل سنت اکٹھی ہو جائے گی. اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کے بھائی سیاست میں ہیں صاحبزادہ، اور میں آپ کی یہاں بات دوبارہ وہ کرنا چاہوں گا جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ، تو میرے لیے یہ ہے کہ ہمارے لیے کنز العلماء جو اس وقت ہم سمجھتے ہیں کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف حسن جلالی صاحب آپ لیڈ فرمائیں، اور ادھر دوسری سائڈ پہ پولیٹکس بھی ہے، تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ ایز اے لیڈر ہماری حافظ سعد بھی. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ اگر اتحاد قائم ہو تو یہ خواہش ہے کہ ان دونوں میں سے ایک بندہ لیڈ کرے. بالکل. اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ کے بھائی صاحبزادہ محبوب الحسن صاحب وہ سیاست میں کافی نیا، ان کو ہم نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ کافی سارے پروگرامز بھی کر رہے ہیں، کرتے بھی آ رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے بھائی کیا کہتے ہیں، وہ کس حلقہ سے الیکشن لڑیں گے؟
MNA کی سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے, MP کی سیٹ پہ کس پارٹی سے لڑیں گے؟ تو اس چونکہ جنرل الیکشن آنے والا ہے, امید ہے جلد جنرل الیکشن ہوگا, تو اس حوالے سے آپ نے تیاریاں بھی کر رکھی ہیں, تو اپنے بھائی کے حوالے سے تھوڑا سا اپڈیٹ دے دیں. آپ کے مریدین اس حوالے سے بڑے بےتاب ہیں. دیکھیں, اس کے بارے میں صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بہت سارے یعنی مذہبی طبقہ ایز اے سواگ شریف جتنا ہم مذہبی کام کرتے بھی ہیں اس کی اپریشیٹ کم ملتی ہے, لیکن جو ہم ایک مذہبی طبقہ ہے اس کی وجہ سے کہ ایک مسلم لیگ کے ساتھ ہمارا وابستگی ہے سیاسی گھرانے میں, میری ذاتی نہیں ہے کیونکہ میں ایک مذہبی بندہ ہوں, حتیٰ کہ میں تو مذہبی تنظیموں میں شامل رہتا ہوں. میرے بھائی ایک سیاستدان ہیں اور مجھے سیاستدان ہیں الحمدللہ, نوجوان قیادت بھی ہیں, پوری زندگی جوانی سے لے کر آج 40 ایئرس تک آپ کی ایج ہے, تو آپ نے پوری زندگی صرف کی ہے اور میرے خیال میں مسلم لیگ میں ہی رہے ہیں. میں اس حوالے سے ان سے کئی دفعہ ڈبیٹ ہوئی ہے ان سے میری, لیکن ان کے اپنے نظریات سوچے ہیں. ویسے تو پورے ملک کے اندر تمام پیر سیاق موریدین اور میرے خیال میں اوورال علماء اور مشائخ اور تقریباً دینی طبقہ مذہبی طبقہ وہی جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے یعنی TLP کو بھی سپورٹ کرتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہاں اس حلقے کے حوالے سے 187 کے حوالے سے چونکہ میرے بھائی امیدوار ہیں, اب دیکھیں وہ ان کے نظریات ہیں, ہو سکتا ہے وہ اپنے MLN میں الیکشن لڑ جائیں. کس سیٹ پہ آئیں گے یعنی MP کی جی سیٹ MNA یعنی آپ کی جتنی جد و جہد ہے مکمل MNA. جی جی بالکل MNA انشاءاللہ. تو آخر میں جو ہے نا مجھے آپ اس عوام اہل سنت کے حوالے سے ایک پیغام دیں کہ عوام اہل سنت عوام الناس کے لیے دربار عالیہ سواگ شریف کا کیا پیغام ہے؟ میرا ایک ہی پیغام ہے تمام عوام اہل سنت کے لیے اور تمام امت کے لیے بھی کہ خدا را 5th جنریشن بات چل رہی ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہے. اچھے کو میڈیا برا دکھا دیتا ہے, برے کو اچھا دکھا دیتا ہے, تو اپنی آنکھیں کھولے اور اپنے عقائد اور نظریات کو اکٹھا کریں اور سوچیں کہ کون صحیح کہہ رہا ہے, کہ کوئی قرآن اور حدیث ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. اگر کوئی چیز قرآن اور حدیث کے منافی جا رہی ہے تو عوام اس کو رد کرے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق جو چیز چل رہی ہو تو انسان اس کو فالو کرے. اس لیے میری عوام اہل سنت سے خاص طور پہ یہ ایک التجا ہے, گزارش ہے کہ خدا را اس ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ کو کوئی عالم اور مفتی بھی ہو نا تو وہ کسی غیر کی محفل میں یا غیر کو سن لے تو وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. تو ایک عام انسان جو بالکل نارمل ہو, جسے صرف نماز پڑھنی آتی ہو یا قرآن تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہو, تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی گمراہ کو سنے اور وہ گمراہ نہ ہو. تو اپنی آنکھیں اور قلوب و اذان کھول کر رکھیں کہ ہم نے کس کو فالو کرنا ہے کیونکہ اور کس کو نہیں کرنا, کیونکہ آج ہر بندہ اپنی میڈیا اپنے کمرے میں بیٹھ کر جو اس کے دل میں آتا ہے, چاہے وہ اہل بیت کے خلاف کوئی گستاخی کر دے, کوئی صحابہ کرام کے بارے میں گستاخی کر دے, آج پلیٹ فارم ہی ایسا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس تمام عوام اہل سنت اور میں سمجھتا ہوں کہ امت محمدیہ ساری وہ یہ آنکھیں کھولے اور دیکھے کہ کون سچ بول رہا ہے, کون ممبر پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کے مطابق بول رہا ہے, کون قرآن و حدیث کے خلاف بول رہا ہے. تو ان کو جانچیں اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین ہے کہ اگر ان تمام عوام الناس اور عوام اہل سنت یہ اس چیز کو غور و فکر کرے تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ کیا صاف ہے کیا غلط ہے. اور اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یعنی عوام اہل سنت کے حوالے سے یعنی ان کا روپ دھار کے پھر رہے ہیں, کوئی کسی مکاتب فکر میں پھر رہا ہے, لیکن دراصل وہ دین کے لوگ نہیں ہیں, وہ انتشار چاہتے ہیں, وہ تمام لوگوں کو بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ نفوس قدسیہ میں چاہے اہل بیت کا گھرانہ ہو, چاہے صحابہ کرام, چاہے کوئی بھی ہستیاں ہوں ایسی پاک دامن, تو ان کے بارے میں اچھے نظریات رکھیں تمام امت محمدیہ. یہ نہیں کہ اپنی من پسند سے کسی کو اچھا کہہ دینا اور برا. تو اس کے لیے بہتری ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو سننا چاہیے, ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ممبر پر بیٹھ کے صرف تاریخ پڑھ رہے ہیں یا تاریخ لوگوں کو سنا رہے ہیں یا واقعی قرآن و حدیث لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اگر دیکھ لیں کہ زیادہ تر لوگ قرآن و حدیث کے مطابق گفتگو نہیں کرتے بلکہ وہ صرف اور صرف اپنی ایک روایات اور کہانیاں سناتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بچیں اور جو قرآن و حدیث بیٹھ کر پڑھاتے ہیں ان پر غور و فکر کریں. آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے صاحبزادہ محمد افتخار الحسن الحسنی صاحب, آپ زیب سجادہ نشین ہیں دربار عالیہ سواگ شریف کے. انہی کے ساتھ ایک شخصیت موجود ہیں صاحبزادہ پیر سید آصف شاہ گیلانی صاحب, جو کہ دربار عالیہ گیلانیہ قادریہ قاضی آباد فتح پور
ضلع لیا سے تعلق رکھتے ہیں. ان سے میرا ایک ہی سوال ہے. صاحبزادہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ بھی اتحاد اہل سنت کے حامی ہیں. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت قائم ہو یہاں پہ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت ہو، اور جیسے میرے برادر اکبر قبلہ صاحبزادہ افتخار الحسن صاحب جیسے کوششیں کر رہے ہیں، کاوشیں کر رہے ہیں، دن رات وہ محنت کر رہے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ اتحاد اہل سنت قائم ہو. آپ نے گفتگو سنی صاحبزادہ صاحبان کی، تو میں عوام الناس سے بھی یہی اپیل کروں گا کہ خدا را اتحاد اہل سنت کے لیے ان کا ساتھ دیں، جو بے لوث ہو کر بغیر کسی لالچ کے اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنے آپ کو صرف کر رہے ہیں کہ وہ تمام علماء کرام، تمام مشائخ اعظام کے پاس گئے، ان کی منت کی، ان کو ایک ہونے کا مشورہ دیا. تو میں عوام الناس سے، خصوصاً صاحبزادہ صاحب، ان کے مریدین بھی ساتھ ہیں، ان کے دیگر جو چاہنے والے ہیں وہ بھی اس معاملے میں ساتھ دے رہے ہیں. تو جو اس آستانے سے تعلق نہیں بھی رکھتے اور وہ اہل سنت کے حامی ہیں، اتحاد اہل سنت کے، ان سے بھی تعاون کی اپیل ہے. اس موقع پہ انشاءاللہ جلد ایک پروگرام بھی ہوگا، تو اس کے لیے جلد ایک بار پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان محمد ابو بکر قادری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.